वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 1 रुपए 40 पैसे महंगा कर दिया। हाई ऑक्टेन और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि ओगरा की समरी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। ओगरा ने तमाम मसनूआत में इजाफे की समरी भेजी थी, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। उन्होंने बताया है कि मिट्टी का तेल कम आमदन वाले अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। वजीर खजाना ने बताया है कि पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए और डीजल की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद लाइट डीजल 37 रुपए 97 पैसे और मिट्टी का तेल 43 रुपए 25 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगा। HOBC 72 रुपए 68 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगा। पेट्रोल की नई कीमत 64 रुपए 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत 72 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया का कहना है कि भारत की जानिब से रॉ के गिरफ्तार एजेंट कलभूषण यादव तक सिफारती रसाई की दरख्वास्त आई है, जिस पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान नफीस जकरिया ने कहा है कि रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया। भारत ये बात तस्लीम करे या ना करे, लेकिन कलभूषण खुद एतराफ़ कर चुका है कि वो रॉ का एजेंट है। भारतीय दहशतगर्दी का मसला हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 अरकान के गोशगुजार किया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर और बैनुल अक़वामी बरादरी भी इसकी मुकम्मल तफसीलात दी जाएंगी। नफीस जकरिया का कहना था कि रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी के वक्त और ईरानी सदर के दौरा का कोई ताल्लुक नहीं। ये महज इत्तेफाक है कि खबर इनके दौरा के वक्त सामने आई है। इस मसले पर हम ईरान की हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान ने यकीन दिलाया है कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से मौलाना मसूद अजहर तक रसाई मांगने का मामला इनके इल्म में नहीं है। भारत ने अगर मसूद अजहर तक रसाई मांगी तो ये मामला वजारत दाखिला देखेगी। पाकिस्तान ने ईरान से रॉ के एक और एजेंट राकेश उर्फ रिजवान की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आरिफ अहमद खान ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईरानी वजारत दाखिला को रेफरेंस भिजवाया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रेफरेंस का उन्वान भारतीय जासूस की गिरफ्तारी और सबूताज सरगर्मियां हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर मेहदी हुनर दोस्त के जरिए भिजवाए गए इस रेफरेंस में कहा गया है कि कलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल अरबों डॉलर की पाक चीन इक्तसादी राहदारी को नाकाम बनाने की कोशिश में था। ईरान वहां मौजूद रॉ के एक और एजेंट राकेश उर्फ रिजवान को पाकिस्तान के हवाले करे और दोनों के ईरान में राब्तों और रॉ नेटवर्क की भी मालूमात दी जाएं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने नाकाबिले वापसी इक्तिसादी इस्तेहकाम हासिल किया है और गुज़िश्ता 3 वर्षों में तरक्याती बजट 2 गुना हो गया है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में प्लानिंग कमीशन के दौरा के दौरान कही, जहां उन्हें वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने मुल्क में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी तवज्जो तवानाई और दीगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर जल्द अज जल्द अमल दरामद पर मरकूज है। उन्होंने कहा है कि तरक्की और इक्तसादी नमू का इन मंसूबाजात पर कामयाब अमल दरामद से गहरा ताल्लुक है। उन्होंने कहा है कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दों, सहूलतकारों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और विहाड़ी में सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाइयों के दौरान 150 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। सानह गुलशन इकबाल पार्क धमाके के बाद फैसलाबाद में छापों के दौरान 80 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। विहाड़ी में पुलिस, जबकि CTD ने मेलसी और गग्गू मंडी में मुश्तरका ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीर कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान 4 अफराद को हिरासत में लिया। लाहौर में सर्च ऑपरेशन अल्लामा इकबाल टाउन और हुंजरावाल में किया गया, जिसमें पुलिस के अलावा हसास इदारों और CTD के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरियों के शनाख्ती कवायफ चेक किए गए।
شناختی کوائف کی عدم دستیابی پر 17 افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ملتان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مدرسے پر چھاپہ مار کر 2 ایرانیوں سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی سول عدالت نے ڈی چوک دھرنے اور توڑ پھوڑ میں گرفتار 150 سے زائد مظاہرین کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ مختلف تھانوں میں بند 267 مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ڈی چوک اسلام آباد میں دھرنے اور توڑ پھوڑ میں گرفتار 150 سے زائد مظاہرین کے خلاف کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹس حیدر علی شاہ، نصیر الدین اور عدنان جمالی نے کی۔ پولیس نے عدالت سے گرفتار ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا کی۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ ملزمان پر لگائی گئی دفعات ناقابل ضمانت ہیں۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ I-9 اور تھانہ کوہسار میں 4 مقدمات درج ہیں۔ رہا ہونے والے مظاہرین توڑ پھوڑ میں ملوث نہیں تھے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا ختم ہونے کے بعد CDA کے صفائی عملے نے دھرنے کی جگہ کی مکمل صفائی کر دی۔ کوڑا کرکٹ کے باعث شدید تعفن پھیلا ہوا تھا۔ ریڈ زون میں کئی روز بعد دوبارہ سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں۔ میٹرو بس سروس بھی 4 روز کے بعد رواں دواں ہے۔ اسلام آباد سے رسائی نیوز کی نمائندہ ہنا راجپوت کی یہ رپورٹ۔ ڈی چوک میں مذہبی جماعتوں کا 4 روزہ دھرنا حکومت سے مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔ دھرنے سے حکومت کو کچھ ملا اور نہ ہی دھرنا مظاہرین کو، لیکن دھرنا مظاہرین نے 4 روز کے دوران وفاقی دارالحکومت میں تباہی پھیلائی، توڑ پھوڑ کی۔ مظاہرین کی جانب سے توڑ پھوڑ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ مظاہرین 4 روز تک ڈی چوک میں جمے رہے، ان کا 24 گھنٹے وہاں ہی قیام اور طعام رہا، جس کے باعث ڈی چوک میں گندگی اور تعفن پھیل گیا۔ دھرنا ختم ہونے کے بعد مظاہرین تو اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن ڈی چوک میں اپنے اثرات چھوڑ گئے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ڈی چوک پر گندگی کے ڈھیر کی صفائی کے لیے CDA عملے کو فوری طلب کیا گیا، جس میں سینیٹیشن ورکرز نے فوری طور پر ڈی چوک کی صفائی شروع کر دی اور تمام کوڑے کو ٹھکانے لگا دیا۔ CDA عملہ نے کنٹینرز کو لگی آگ بھی بجھا دی ہے۔ مظاہرین کے جانے کے بعد شاہراہ دستور کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جبکہ پولیس نے ریڈ زون کا مکمل کنٹرول بھی 4 دن بعد دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سروس 4 روز بعد بحال کر دی گئی۔ احتجاجی دھرنے کے دوران مشتعل مظاہرین نے بس اسٹیشنز کو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ 27 مارچ کو ممتاز قادری کے چہلم کے بعد مذہبی جماعت کے کارکنوں نے اسلام آباد کے جانب مارچ کیا۔ اس دوران میٹرو بس اسٹیشنز پر توڑ پھوڑ کے بعد جڑواں شہروں میں بس سروس معطل کر دی گئی تھی۔ دھرنے کے اختتام پر 4 روز بعد بس سروس بھی بحال کر دی گئی ہے۔ میٹرو بس اسٹیشنز پر مرمت کا کام جاری ہے، جو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے، جس کے فوراً بعد اسلام آباد ڈی چوک میں CDA کے تعاون سے صفائی ستھرائی کا سلسلہ جاری کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز سے 300 ملازمین پر مشتمل عملہ صفائی ستھرائی کے سلسلے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔ سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے بیرون ملک جانے پر پرویز مشرف اور ان کے ضامن سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی سربراہی میں جسٹس طاہرہ صفدر اور جسٹس یاور علی پر مشتمل خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کی۔ وکیل استغاثہ نے عدالتی استفسار پر کہا ہے کہ عدالت ضمانت منسوخ اور وارنٹ کی رفتاری جاری کر سکتی ہے۔ پرویز مشرف کے ضامن کی ضمانت ضبط کی جائے۔ اسکائپ اور ویڈیو لنک سے پرویز مشرف کا بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کی جانب سے طلبی پر وفاقی سیکریٹری داخلہ نے عدالت کے روبرو ہو کر بیان دیا ہے کہ پرویز مشرف کا نام قانون کو مد نظر رکھ کر ECL سے نکالا گیا اور سپریم کورٹ کے حکم پر پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے دیا گیا، جس پر عدالت کے ریمارکس ہوئے کہ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں کیس آگے نہیں چل سکتا۔ عدالت نے پرویز مشرف اور ان کے ضامن راشد قریشی سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ اگر ضامن پرویز مشرف کو پیش کرنے میں ناکام ہوئے تو ضمانت ضبط کر لی جائے گی۔
صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ اسلامی تعلیمات امن، سلامتی، ترقی اور استحکام کی ضامن ہیں۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا عقیدہ کسی قسم کے انتشار کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہماری ریاست کسی کو تخریبی سرگرمیوں کی اجازت دے سکتی ہے۔ اقتصادی راہداری قومی معیشت کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد ایئر یونیورسٹی کے 5ویں کنویکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر مملکت نے اس موقع پر فارغ التحصیل طلبہ میں اعزازات اور ڈگریاں بھی تقسیم کیں۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران عالمی نظام بہت حد تک تبدیل ہو گیا ہے، جس کے سبب سیاست پر معیشت غالب آ چکی ہے۔ تبدیلی کے اس عمل سے قوموں کی ترجیحات بھی تبدیل ہو گئی ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے حج کے لیے پالیسی تیار کر لی ہے۔ اس پالیسی کے تحت اس برس عازمین حج گزشتہ برس ہی جتنی رقم پر سرکاری سطح پر فریضہ ادا کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق رواں سال 1,43,000 عازمین حج سعودی عرب جائیں گے۔ نجی حج ٹور آپریٹرز کا کوٹا 10% کم کر کے سرکاری اسکیم میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب 60% عازمین سرکاری اسکیم جبکہ 40% نجی کمپنیوں کے تحت جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے رواں سال سرکاری حج اخراجات نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اب ملک کے جنوبی علاقوں سے تعلق رکھنے والے عازمین 2,55,000 جبکہ شمالی علاقوں سے تعلق رکھنے والے 2,64,000 سرکاری روپے میں اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے نئی حج پالیسی میں ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کے لیے مخصوص کوٹے کی مخالفت کی ہے، تاہم وزیر مذہبی امور سردار یوسف سمیت کئی اعلیٰ حکام اس کوٹے کو جاری رکھنے کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور اب ایک نظر عالمی خبروں پر۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے حزب اختلاف کی رہنما بیگم خالدہ ضیاء کے گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے۔ خالدہ ضیاء اور BNP کے 27 رہنماؤں پر بس میں دھماکہ کرانے کا الزام ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق اپوزیشن جماعت BNP کی رہنما خالدہ ضیاء سمیت 28 رہنماؤں پر گزشتہ سال بس میں بم دھماکہ کرانے کا الزام ہے۔ ڈھاکہ میں ہوئے دھماکے میں 2 مسافر جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ خالدہ ضیاء سمیت 28 رہنماؤں اور کارکنوں کی بھی گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ شیخ حسینہ کی حکومت نے پاکستان سے وفاداری کے جرم میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسی پر چڑھایا اور اب ان کی کوشش ہے کہ حزب اختلاف کی جماعت BNP کو بھی ختم کیا جائے۔ حکومت BNP کے خلاف اپنے اتحاد میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو اتحادی بنایا تھا۔ اور اب پیش ہے انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بھارتی فلم اسٹار ارجن کپور کہتے ہیں کہ ان کا آبائی تعلق پاکستان سے ہے اور ان کے مداحوں کی بڑی تعداد بھی پاکستانی ہے، اس کے لیے وہ یہاں آنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ ممبئی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارجن کپور کا کہنا تھا کہ ورثہ پاکستان میں ہے کیونکہ ان کے دادا کا تعلق پشاور سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مداحوں کی بڑی تعداد پاکستانی ہے جن سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں ہیں، لیکن وہ خود پاکستان آنے کے لیے بے قرار ہیں۔ وہ یہاں آنے کے لیے خاص موقع کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ اپنے مداحوں کو خوش کر سکیں۔ ارجن کپور کا کہنا تھا کہ ان کی نئی فلم کا اور کی موضوع عام کہانیوں سے مختلف ہے۔ وہ پر امید ہیں کہ اس فلم کو پاکستانی شائقین خصوصاً نوجوان پسند کریں گے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ ریاض حسین پیرزادہ کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے متعلق قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس کی تحقیقاتی رپورٹ کا لیک ہونا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناکامی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس نے ریاض حسین پیرزادہ سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی کارکردگی اور اس حوالے سے بہتری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وقار یونس نے وفاقی وزیر سے ورلڈ کپ سے متعلق بنائی گئی اپنی رپورٹ لیک ہونے کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ کرکٹ میں پارلیمنٹ سے زیادہ سیاست ہے۔ وزیر اعظم اس بات کا نوٹس لیں۔ وقار یونس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وقار یونس صرف ٹیم کے ہیڈ کوچ نہیں بلکہ ہمارے قومی ہیرو بھی ہیں۔ ہمیں اپنے قومی ہیرو کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقار یونس کی ٹیم کارکردگی سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ کا لیک ہونا ہی PCB کی ناکامی ہے۔ رپورٹ کا لیک ہونا PCB کے اندرونی اختلافات کو ثابت کرتا ہے۔
وقار یونس کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کروں گا اور انہیں قومی ٹیم کے کوچ کی جانب سے ملاقات کی خواہش کا بھی بتاؤں گا۔ وزیر اعظم ابھی مصروف ہے لیکن جلد وقار یونس کو ملاقات کے لیے بلائیں گے کیونکہ وہ خود بھی کرکٹ سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہیڈ کوچ وقار یونس کی رپورٹ منظر عام پر آنے سے پی سی بی کے بڑوں میں بھی ٹھن گئی۔ نجم سیٹھی اور چیئرمین پی سی بی شہریار خان آمنے سامنے آ گئے۔ رپورٹ کیسے میڈیا تک پہنچی، تحقیقات شروع ہو گئیں۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان اور نجم سیٹھی آمنے سامنے ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق وقار یونس کی رپورٹ میں نجم سیٹھی کے معاملات سامنے آنے پر شہریار خان نالاں ہیں۔ اسی معاملے کو لے کر چیئرمین پی سی بی اور شہریار خان میں تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے استفسار کیا کہ ان کی طرف سے بھیجی جانے والی رپورٹ کیسے لیک ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق نجم سیٹھی وقار یونس کی رپورٹ منظر عام پر آنے کا معاملہ دبانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وقار یونس کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے غیر جانبدار ہونے پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا، مگر کمیٹی میں کوئی بھی رپورٹ لیک ہونے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔